बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़िंदगी। मैं हूँ आपकी होस्ट रिदा इमरान और आज हरे हरे रंग बरंगे से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और जनाब मैं अभी इस वक्त अकेली नहीं हूँ, आपसे बातें करेंगे मैं और डॉक्टर अफशा। आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। अच्छा, अभी हम आपसे बहुत सी बातें करेंगे जनाब। आज हम आप केटू के साथ मना रहे हैं 23 मार्च को यौम करारदाद है पाकिस्तान। बल्कि वो तमाम पाकिस्तानी जो पूरी दुनिया में हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आप सबको भी इस दिन की बहुत बहुत मुबारक हो। और उम्मीद है कि आपकी ज़िंदगी में हरा रंग शामिल रहे और रहेगा और आप इसकी कदर कीमत से वाकिफ़ हैं। तो जनाब, हमारी पहचान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान है। हम जहाँ कहीं भी हों हमारा तारुफ जो है हमारा मुल्क रहता है। तो कोशिश करें कि आप जब अपने मुल्क का तारुफ बने, लोग कहेंगे ये पाकिस्तानी है, तो बड़े फ़ख्र से कहें कि जी हम पाकिस्तान से हैं और मैं एक पाकिस्तानी हूँ। तो ये जो झंडा मैंने लगाया हुआ है ना, इसमें हम सब की जान है। तो मैं जिक्र इसलिए कर रही हूँ बैरून मुल्क देखने वाले का, क्योंकि मैंने खासतौर पे मेंशन करना है कनाडा में फ़रीदा नवीद प्रोग्राम देखती हैं, जो बहुत ही बाहिम्मत, बहुत ही बहादुर और फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ ज़िंदगी जो है वो प्रोग्राम हमारा देख रही होती हैं और फुल ऑफ ज़िंदगी गुजार भी नहीं हैं। कुछ लोग जो है ना वो ज़िंदगी जीते हैं, कुछ लोग ज़िंदगी गुजारते हैं। तो फरीदा, वेलकम टू ज़िंदगी। उम्मीद है कि आप हमारे साथ रहेंगी और गपशप भी जारी रखेंगी। हमें कॉल करने की भी कोशिश कीजिएगा। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है जनाब 051-410-2357, 0514102357। और अगर आपने डॉक्टर अफशा से व्हाट्सएप के ज़रिए रब्ता करना है तो उसके लिए नंबर है 0333-513-9482, 0333-513-9482। जब मुझे ऑब्वियसली पता है कि हम वंस इन अ वीक प्रोग्राम करते हैं, तो मैंने प्रोड्यूसर साहब को बोला कि ऐसा करते हैं, लेट्स गो ग्रीन। तो मैं और डॉक्टर अफशा ने कोऑर्डिनेशन किया और वाइट एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन किया। अस्सलाम वालेकुम। अब फॉर्मल अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। बस ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसा गुजर रहा है भीगा भीगा से 23 मार्च? बहुत अच्छा और बहुत बिजी। हाँ, क्योंकि मेरे पास आज इत्तेफाक से आउट स्टेशन के पेशेंट्स का रश ज़्यादा था। अच्छा, आपका वर्किंग डे था आज भी? आज मेरा वर्किंग डे था, क्योंकि लोगों की ऑफ होती है तो लोगों का कोशिश होता है कि भाई हम इस दिन को ये वो तो वो फिर मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। अच्छा अच्छा। हालांकि आज मेरा मूड था कि आज मैं ऑफ करूँ, मौसम में से काम करने वाला बिल्कुल भी नहीं था काम करने, लेकिन मेरे स्टाफ ने मुझे पकोड़े और समोसे वगैरह खिला दिए अंदर बैठे बैठे ही। आज मेरा भी दिल कर रहा है। आज जैसे प्रोड्यूसर साहब चाय खाली नहीं होनी चाहिए थी, है ना? कुछ पकोड़े शकोड़े। पकोड़े आ जाएंगे मेरे खाने में। वाह भाई, मुबारक हो भाई। अच्छा, हमारे सेलिब्रेशन यही होती है ना, अच्छे कपड़े पहन लेना, किसी जगह पे चले जाएं, मजेदार खाने खा लें, चले जाएं, या बच्चों के साथ गपशप हो जाए, अच्छा गुड टाइम गुजर जाए ना। तो जनाब, आपने हमें कॉल करनी और बताना है, जब आप अपनी बीमारियों का जिक्र करेंगे तो एक आपने मेरे सवाल का जवाब देना है कि पाकिस्तान आपके लिए क्या अहमियत रखता है। अगर एक वर्ड में आपको डिफाइन करना पड़े पाकिस्तान, तो आप क्या कहेंगे? आपने कॉल करके बताना है। डॉक्टर अफशा, पीले पीले चाय पीले। मैं पूछ रही थी, हाँ, मैंने कहा ठंडी ना हो जाए ना कि पाकिस्तान को अगर आपको डिफाइन करना पड़े, अपनी मोहब्बत अपने मुल्क के लिए, तो आप एक लफ्ज में कैसे इसको डिफाइन करेंगी? पाकिस्तान से ही तो हम हैं। हम हैं, पाकिस्तान है तो हम हैं। बिल्कुल, क्योंकि आज़ादी जो है ना, आप मैं अक्सर बाहर के ममालिक में गई हूँ और आप यकीन करें, जहाँ पे मैं फ्लैग अपना जो देखती हूँ, झंडा, तो वी आर प्राउड कि भी हम पाकिस्तान से हैं और एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं। और आपको पता है कि इस्लामाबाद से जब हम गुजरते हैं तो ये IGP रोड पे एक बहुत बड़ा सा फ्लैग लगा हुआ है, झंडा हमारा। तो वो दूर से नजर आता है, तो मैं ना मतलब उसको तब तक देखती रहती हूँ जब तक वो मेरी नजर से ओझल नहीं हो जाता। बिल्कुल, तो वो बड़ा एक बड़ी प्राउड फीलिंग होती है। तो जनाब, आज का दिन आप मना रहे हैं केटू के साथ। सुबह से मुख्तलिफ प्रोग्राम आप देख रहे हैं जिसमें केटू आपके साथ सेलिब्रेट करे 23 मार्च को। आपने हमें कॉल करके बताना है कि पाकिस्तान आपके लिए कितना अहम है, और एक वर्ड में अगर आपको अपनी मोहब्बत को डिफाइन करना पड़े, हालांकि बड़ा मुश्किल काम है, इतनी सारी मोहब्बत अपने मुल्क से होती है और होनी भी चाहिए। डॉक्टर अफशा, अपार्ट फ्रॉम 23 मार्च आज हम क्या डिस्कस करें? हमें 23 मार्च के हवाले से हम अक्सर कहते हैं ना, हमें अपने घर के लिए ये प्लान करना चाहिए अपने। तो 23 मार्च के हवाले से हमें ये प्लान करना चाहिए कि हम अपने मुल्क के लिए क्या करें। अब गिले शिकवे करने छोड़ दें कि मुल्क ने हमारे लिए क्या किया है। हमारा तो देखें,
ٹاپک شروع ہوئی یہ ہوتا ہے کہ سیاستدان نہیں اچھے، انہوں نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا. بینگ دا مسلم اینڈ بینگ دا پاکستانی، ہم اگر اپنی آبزرویشن کریں تو ہم نے پاکستان کے لیے کیا کیا، ٹھیک ہے. تو کوئی بھی آپ کو ایسا بندہ نہیں ملے گا جو فری سروس کوئی دے رہا ہو اپنی اسپیشلائزیشن میں، جیسے یا پولیس مین ہے وہ اپنی کوئی فری سروس دے رہا ہو اپنی جاب کے حوالے سے کچھ، یعنی کہ جس کا انڈائریکٹ بینیفٹ پاکستان کی عوام کو یا پاکستان کو ہو. بالکل. تو وہ اب پولیس کا شعبہ لے لے، سوئی گیس کا شعبہ لے لے، بجلی کا، مطلب ہم اگر اپنا منتھلی 1 ڈے بھی وہ کر دینا کہ ہم نے یہ دن جو ہے مسائل کے سننے ہیں اور فری آف کاسٹ ایڈوائز کرنی ہے اینڈ فری آف کاسٹ یہ وہ، تو میرے خیال میں اگر اس سے ایک دن میں ہم 3 لوگوں کی یا 10 لوگوں کی ہیلپ کر دیتے ہیں تو ان 10 لوگوں میں سے 3 بھی ہمارے اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو ہم کسی کو فائدہ پہنچتا ہے. تو یہ تو آج ایسا کرتے ہیں نا، آج یہ عہد کر لیتے ہیں کہ مہینے میں ایک دن، صرف ایک دن ہم اپنے ملک کے نام کریں گے. بہت زیادہ میں آپ سے نہیں مانگ رہی ہوں، میں نے اتنا ہی سوچا ہے اور کہا ہے جتنا میں خود بھی کر سکتی ہوں. تو آئی تھنک ایک دن مہینے میں ہم پاکستان کے نام کر سکتے ہیں، یہ دن پاکستان کے نام. اور ہم آپ یقین نہیں کریں گی ریدا کہ اتنا میں اب کڈنیز کا علاج فیس پہ للہ کر رہی ہوں پچھلے 21 سال سے. زبردست. بیکاز میں خود کڈنی پیشنٹ ہوں. اور مطلب 2001 میں میرا آپریٹ ہوا تھا کڈنی کا، جس کی وجہ سے میرا ایک کڈنی تھوڑا ڈیمیج ہے. تو ڈاکٹر جنرل رفیع صاحب نے میرا آپریٹ کیا تھا اور انہوں نے مجھے یہ ایڈوائز کیا تھا آفٹر آپریٹ کے بھی، میری مدر سے جب انہوں نے بات کی تو انہوں نے یہ بات کی کہ یہ 2 سے 3 مہینے سروائیو کرے گی بچی، تو اس کا آپ نے مطلب خیال بہت رکھنا ہے. اور یہ وہ دوسرا ڈرا دیا جسے آپ کہہ سکتے ہیں یہ وہ، لیکن بینگ دا ڈاکٹر ان کو ایڈوائز کرنا بنتا بھی تھا یہ وہ. لیکن جب میں ہوش میں آئی اور میرا جو آپریشن ہوا یہ وہ سکسیس ہوا یہ وہ، تو میری والدہ نے مجھے ایک ایڈوائز کی کہ بیٹا آپ ڈاکٹر ہو اور آپ نے کڈنی کا علاج فیس پہ للہ کرنا ہے. اور 21 سال سے اس چیز کو میں لے رہی ہوں اور میں ایسے میرے پیشنٹ ٹھیک ہوئے ہیں کہ جو چرپائی پہ آتے ہیں اور اپنے قدموں میں چل کے جاتے ہیں، اور ڈائلسس والے پیشنٹ، ٹھیک ہے، اور فری آف کاسٹ، چاہے وہ جرنل ہے کوئی، چاہے وہ بریگیڈیئر ہے، چاہے وہ ہائی لیول پہ بزنس مین ہے، لیکن وہ بلکہ اکثر ہمارے جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ڈیزرو نہیں کرتے، ہم آپ کو پے کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا آپ باہر کسی کو پے کر دیں، کسی غریب کی مدد کر دیں، کیونکہ میں نے آپ سے پرومس نہیں کیا، اللہ سے پرومس کیا ہے. تو وہ یہ چیز ہے کہ میں اتنی مطمئن لائف گزار رہی ہوں، یہ وہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ یہ جو خوشی ہے نا وہ یہ بڑی بڑی چیزوں کے ملنے سے بھی نہیں ہوتی، یہ جو خوشی آپ کو ملتی ہے. اور جب لوگ دعائیں دیتے ہیں تو وہ آپ نہیں سمجھ سکتے. اب جیسے کل میرے ایک پیشنٹ نے مٹھائی لے کر آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پریگننسی کی اور خوشخبری ملی، تو وہ یعنی کہ اب وہ مٹھائی نہیں تھی، بیسیکلی دعاؤں کی ٹوکری تھی. بالکل جناب. تو وہ بڑا اچھا لگتا ہے جب پیشنٹ. ڈاکٹر افشاں جو ہے وہ پچھلے 23 سال سے پریکٹس کر رہی ہیں راولپنڈی میں، کمرشل مارکیٹ میں بے اولادی کے حوالے سے اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے انہوں نے. ایک کالر ہمارے پروگرام میں شامل ہو رہے، دیکھیں زندگی میں ہمیں کون جوائن کرتا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم جی، تھوڑا اونچا بولیے گا. کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ ہلو، السلام علیکم. نورین اسلام آباد سے. نورین، کیا حال چال ہے؟ جی اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں؟ اللہ کا شکر ہے. جی کیا سوال ہوگا آپ کا؟ میرا ایک تو ڈاکٹر افشاں کا میں نے نمبر نوٹ کیا تھا تو ان کا نمبر آف رہتا ہے، میں نے کافی دفعہ ٹرائی کیا تھا. اچھا، نہیں آف سے نہیں ہوتا، میرے سامنے کتنے دفعہ کالز آتی ہیں. میں آپ ٹرائی دوبارہ کیجیے گا، مے بی نیٹ ورک پرابلم نہ ہو. نیٹ ورک پرابلم نہ ہو. آپ یہ اسی نمبر میں 0300 والا نمبر بھی ہے. اچھا، کہ 0300 513 9482. اس طرح نا یہ جو کال اینڈ جب یہ ڈراپ ہوگی کال اس کے بعد میں ان کا نمبر نوٹ کر لوں گی. اور اسی میں 0300 بھی ہے. ابھی آپ نے کوئی سوال کرنا ہے ڈاکٹر افشاں سے؟ جی میں نے ان سے یہ سوال کرنا ہے کہ میری ایج جو ہے نا وہ 42 ہے. اوکے. دیکھنے میں ماشاءاللہ میں آپ کو بہت فٹ نظر آؤں گی ماشاءاللہ سے. میری پوتی بھی ہے، 4 میرے بچے ہیں، 3 بیٹے. پوتی بھی ہے؟ زبردست بھائی، اسپیڈ جوان بچے ہیں میرے ماشاءاللہ. زبردست. لیکن آپ کو دیکھنے میں فیل نہیں ہوگا، مجھے آپ دیکھیں گی تو آپ مانیں گی کبھی نہیں کہ میری ایج کیا ہے. اچھا.
لیکن میرے نا اب مجھے فیل ہوتا ہے کہ میرے نا گھٹنوں میں درد ہوتا ہے, جوڑوں میں بہت پین ہوتی ہے مجھے. صحیح تو صحیح. ایسی مجھے کوئی میڈیسن ایڈوائز کریں نا جو وٹامن ڈی کے, کیونکہ مجھے آپ کیلسی لیا کریں نا, کیلسی کیلسی. کیلسی. اچھا کیلسی, یہ ہاں روٹین کیلسی میں تو روٹین سے لیں آپ. کیلسی میڈیسن کا نام ہے کسی؟ ہاں یہ 1000 وہ جو ٹیبلٹ ہوتی ہے گولی, ٹیبلٹ جو اچھا اورنج صحیح. سے کلر کی پانی میں حل کر کے وہ پیتے رہا کریں. اور دوسری بات یہ کہ اپنی ڈائٹ میں ایسی چیزیں شامل کریں جن میں کیلشیم ہو نا, اچھا نیچرل کیلشیم ہو, جیسے کہ ایپل کھائیں چھلکے کے سمیت. صحیح, ہاں چھلکا نہ اتاریں. ہاں چھلکا نہ اتاریں, ایپل کھائیں چھلکے سمیت, اور کھیرا کھائیں چھلکے کے سمیت. یہ چیزیں ان کے, اور جیسا یہ پالک ہے وہ پالک کھائیں. مطلب یہ چیزیں آپ زیادہ کھائیں گی تو یہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے جناب, آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ پاکستان ڈے. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زندگی, ہم ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. میں ہوں ردا. ویلکم بیک ٹو زندگی, میں ہوں آپ کی ہوسٹ ردا عمران. ہم آپ سے بات کر رہے ہیں آپ ہی کے حوالے سے. ہر منگل کو آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس خوبصورت سے چینل پہ, جہاں پہ آج ہم سیلیبریٹ کریں آپ کے ساتھ مل کے پاکستان ڈے. اسی لیے آج ہم نے گرین کلر کوآرڈینیشن کیا ہے, اور مزہ آ رہا ہے ویسے نا کلر کوآرڈینیشن میں. نا اگر زندگی میں رنگ نہ ہو تو زندگی کتنی عجیب سی ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت رنگ بنایا, اسپیشلی گرین. گرین اسپیشلی گرین. بالکل. آپ کو پتہ ہے کلر تھراپی میں سب سے زیادہ پرائورٹی اگر کسی کلر کو دی جاتی ہے تو وہ گرین کلر کو دی جاتی ہے. اور جو لوگ ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں, بی پی ہائی کے شکار ہوتے ہیں, ان کو گرین کلر کے انوائرمنٹ میں چھوڑا جاتا ہے. ان کے کمرے میں وال پیپر, ان کے تو اس سے فرق مطلب پڑتا ہے. در و دیوار جو ہے گرین کر دیے جاتے ہیں, تو ان کے جو 75% پرابلمس ہیں وہ جیسے کہ ہم صبح اٹھیں اور آپ کو ہریالی نظر آئے تو کتنا پیارا لگ رہا ہوتا ہے نا. اچھا میں نے اپنے گھر میں نا ہریالی دیکھنے کے لیے شیشے سیٹ کیے ہوئے ہیں کہ شیشوں میں وہ, اب روم کا یہ رخ ہے تو روم کے باہر ایک شیشہ لگا ہوا ہے جو گرینری نظر آتی ہے. گرینری نظر آتی ہے. تو آپ اپنے بیڈ سے ڈائریکٹ اگر کوئی چیز نہیں دیکھ سک رہے تو وہ شیشے کی طرف دیکھیں تو وہ گرین. نیکسٹ پروگرام میں پروڈیوسر صاحب مجھے گھر سے ہم کرتے ہیں نا, وہاں سے بھی کرنا چاہیے لان میں بیٹھ کے. آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ زو میں ہیں. کیوں؟ چڑیاں بھی ہیں, طوطے بھی ہیں, اور مرغیاں بھی ہیں, اور پودے بہت زیادہ ہیں. بس یہ اگلا پروگرام زندگی جو ہوگی وہ گھر سے ہوگا. تو جی ایک اور کالر ہمیں جوائن کریں, دیکھتے ہیں ہمیں کون جوائن کر رہا ہے. السلام علیکم. جی بھائی ویلکم ٹو زندگی. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ نام کیا بتایا آپ نے؟ اچھا حسن, کیا سوال ہوگا پہلے بتائیے. پاکستان کے حوالے سے میں نے ایک سوال کیا تھا کہ آپ کی محبت اگر ڈیفائن کرنی ہو اپنے ملک کے لیے تو ایک ورڈ کیا یوز کریں گے آپ؟ کے لیے بہت ہماری جان بھی حاضر ہے. بے شک بے شک, بیوٹیفل. اور اس کے بعد ماشاءاللہ پاکستان ہمارا بہت اچھی ڈگر پہ چل پڑا ہے الحمدللہ. اور بس ہماری جان ہی ہے جو اس کے لیے قربان کر سکتے ہیں, اور ہمارے پاس کیا الفاظ ہو سکتے ہیں اس دھرتی کے لیے. بہت خوبصورت بات کہی آپ نے. ڈاکٹر صاحب جیسے اس ملک میں موجود ہے, مجھے ان کی آواز سمجھ نہیں آ رہی ہے. اچھا میڈم میں نے کوشچن کرنا تھا, میں خود پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہوں. اچھا از اٹ پاسبل حسن کہ آپ ہمیں دوبارہ کال کریں, بیکاز مجھے آپ سگنل ڈراپ ہو رہے ہیں, مجھے آپ کی آواز ڈسٹورشن میں سمجھ آ رہی ہے. اور روم چینج کر لیں. میڈم ابھی آ رہی ہے آواز؟ جی تھوڑا بہتر ہو گئی ہے. یس جی ابھی آئے گی آواز؟ بہتر ہے, پوچھیے آپ. اچھا میم میں خود پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہوں. میڈم ایکچولی میرے 2 بیٹے ہیں, اور جو لاسٹ میرا بیٹا ہے وہ 3.5 سال کا ہو گیا. تو اس کے بعد میری وائف کو ابھی تک جو ہے وہ لیزرا ٹیبلٹ کا بھی اور جتنی بھی کورسز ہیں گائنی سے ریلیٹڈ وہ کروا رہے ہیں, تو لیکن میڈم پریگنینسی نہیں ہو رہی. تو بس یہ ہمارا جو ہے وہ میڈم کا بڑا نام سنا تھا, اور میری وائف نے بھی 1-2 دفعہ مجھے کہا تھا. تو ابھی میں ڈیوٹی سے آیا تو میں نے دیکھا پروگرام جو ہے وہاں لائن چل رہا ہے, تو میں کہا چلے میڈم سے ڈسکس کر لیتا ہوں. ضرور. اولاد 2 بیٹے ہیں ان کے, 3rd پریگنسی چاہ رہے ہیں جو کہ ہو نہیں پا رہی ہے. اچھا ایسا ہے, کچھ ٹیسٹ وغیرہ کچھ ہارمونل پروفائل وغیرہ کروائی ہوگی آپ لوگوں نے؟ حسن آپ سن رہے ہیں؟ میڈم جو تھائرائیڈ کے پروفائل ہے وہ میڈم ابھی تک نہیں کروائے, لیکن جو میڈم بیس لائن سی پی جو اس سے ریلیٹڈ ہے وہ سارے کروا لی ہیں. تو ابھی میڈم ہارمونس کے جو ٹیسٹ ہیں وہ بھی ایڈوائز ہی نہیں کیے.
اچھا ایسا ہے حسن کہ آپ میرا یہ نمبر نوٹ کر لیں, اگر کوئی جو بھی ٹیسٹ آپ کے پریویس ہوئے ہیں وہ آپ واٹس ایپ کر دیں, ٹھیک ہے. جب آپ مجھے وہ واٹس ایپ وائس نوٹ کے ساتھ کریں گے تو میں اس کے اکارڈنگ آپ کو ایڈوائز بھی کر دوں گی کہ نیکسٹ کوئی ٹیسٹ کروانے ہیں تو وہ بھی کروا لیں. اگر کوئی میڈیسن کی طرف آپ کو لے کر آنا ہے, کیونکہ میرے کورسز ہیں 6 ویک کے اور 8 ویک کے نا, تو انشاءاللہ میں مطلب جو بھی آپ کو میڈیکیشن دوں گی یا جو بھی آپ کو ایڈوائز دوں گی وہ ٹیسٹ کے مطابق دوں گی. تو آپ کوشش کریں کہ میرے ساتھ رابطہ کریں اب واٹس ایپ پہ. تو آپ میں نمبر بتا دیتی ہوں, نمبر اسکرین پر بھی آ رہا ہے, اس کے علاوہ 0333513948 0333513948 اس پہ آپ جو رپورٹ بھجوا دیجئے, پروگرام کا ذکر کر دیں گے تو ذرا ڈفرینشیٹ کرنے میں آسانی ہو جائے گی. ڈاکٹر افشاں پچھلے کئی سالوں سے راولپنڈی کمرشل مارکیٹ میں بے اولادی کے حوالے سے جو ہے وہ کام کر رہی ہیں. ابھی انہوں نے بتایا کڈنی کے حوالے سے یہ فی سبیل اللہ کام کرتی ہیں, کچھ چارجز نہیں ہیں اس کے, جو کہ بہت بڑی نیکی ہے. اب وقت ہے کہ اپنے ملک کے لیے کام کیا جائے. ایک اور کال ڈاکٹر افشاں میں جوائن کریں, دیکھیں کون ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام میڈم, واجد بات کر رہا ہوں. جی باسط بھائی, کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ جی میں پنڈی سے بات کر رہا ہوں. سوال کیا ہوگا آپ کا؟ نہیں سوال نہیں, آپ نے سوال پوچھا ہے میں اس کا جواب دینا. ضرور 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 ضرور. آپ نے پوچھا کہ ایک ورڈ میں پاکستان سے محبت کا اظہار جو آپ نے فرمایا, ہاں تو میں سمجھتا ہوں ایک ورڈ میں پاکستان سے محبت کا اظہار جو ہے, میں یہ کہوں گا کہ پاکستان ایک راہ ہے. یہ وہ راہ ہے جو کہ مسافروں کو اس کی منزل تک پہنچاتی ہے. ارے واہ. یہ راہ ایک طالب علم کی بھی ہو سکتی ہے, یہ راہ ایک تاجر کی بھی ہو سکتی ہے, یہ راہ ایک انٹلیکچوئل کی بھی ہو سکتی ہے, یہ راہ دین کی بھی ہو سکتی ہے اور دنیا کی بھی ہو سکتی ہے. بے شک. میں اپنے اس جو میں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے اس کے میں ریفرنس میں حضرت قائد کا وہ فرمان پیش کروں گا پلیز, کہ پاکستان 1940 سے پہلے پاکستان کے حوالے سے حضرت قائد جو تھے وہ اتنے زیادہ متحرک نہیں تھے, لیکن نہرو رپورٹ میں جب مسلمانوں کا جداگانہ تشخص جو ہے وہ انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا, انہوں نے کہا کہ یہ مسلمانوں کو نہیں ملنا چاہیے, تو اس وقت حضرت قائد نے فرمایا پارٹنگ آف دی ویز, اب ہماری اور تمہاری راہیں جدا ہیں. تو یہ وہ جدا شدہ راہ ہے ماشاءاللہ سے, جو سیدھی راہ ہے جو منزل تک پہنچاتی ہے. تو میرا وطن ایک راہ ہے. بیوٹیفل. جی باسط صاحب کیا آپ نے خوبصورت بات کہی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار کالنگ ان. کتنی پیاری پیاری باتیں ہیں. بالکل. اور اب اچھا مزے کی بات یہ کہ ہم لوگ شکایتیں شکوے تو کرتے رہتے ہیں, لیکن اگر محبت کے اظہار کی بات ہو تو ہم کسی سے کم نہیں ہوتے ہیں. وہ بھی ہم کم پاکستانی میں دل کھول کے محبت کرتے ہیں نا, ہے نا, اسپیشلی ہو رہی ہے. بالکل. ہم آپ سے بات کریں جناب پاکستان کے حوالے سے. زندگی کو تھوڑا سا ہم نے چینج کیا ہے, زندگی میں ہر رنگ ہے. آج کا رنگ ہرا ہے آپ کے سامنے. ہمیں کال کیجئے, آپ اپنی بیماریوں کا ذکر کر سکتے ہیں. ڈاکٹر افشاں موجود ہیں. میں آپ سے بات ابھی یہ کری تھی کہ ڈاکٹر افشاں پچھلے 23 سال سے راولپنڈی کمرشل مارکیٹ میں افشاں میڈیکل سینٹر جو ہے وہ چلا رہی ہیں, اور بے اولادی کے حوالے سے جو ہے وہ اسپیشلائز کرتی ہیں, اور بہت سے لوگ ان کے پاس آتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھر میں بھی خوشیاں لے کر آئے. اور اگر نہیں ہیں ابھی تک تو رابطہ کیجیے ہمیں. ان کا واٹس ایپ نمبر ہے 0333513948 جو کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر افشاں ابھی آپ کا ٹرپ تھا ملتان کا, ہمارا سون حلوہ رہ گیا میرے خیال سے. ہاں وہ کینسل ہو گیا نا یہ کرونا کی وجہ سے, تو میرے پیشنٹ بھی بڑے بیچارے ڈسٹرب ہوئے. انہوں نے رجسٹریشن کروائی ہوئی تھی آن لائن, پھر میں نے ان کو سارا سلسلہ کیا اور ٹی سی ایس وغیرہ کورسز کیے یہ وہ. اچھا ابھی تو پتہ کیا, تو اب کوئی بھی ملتان کا اگر میرا پیشنٹ ہے تو اب میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ مجھے ٹی سی ایس کریں سون حلوہ. سون حلوہ 3 1 2 3 4 5 ڈبے ہمیں بھی چاہیے. میں سب کے گن کے آپ کو بتایا تھا کہ اتنے والے سے بھی گزارا ہو جائے گا. ہماری ٹیم ہے نا, نہیں اتنے تو ہوئے نا, اتنے تو ہو نا, ہم پے کر دیں گے ان کو. ہاں یہ پے کر دیں گے ان کو. اچھا ڈاکٹر افشاں آپ کہہ رہی تھی کہ آپ کے پاس بہت سے سوال آتے ہیں بیبی کے حوالے سے, میل بیبی کے حوالے سے, جو میل بیبی کے حوالے اولاد نرینہ چاہتے ہیں. ہاں جی. اچھا فرسٹ آف آل یہ کہ میں اپنے جو بھی دیکھ رہے ہیں مجھے لوگ کہ میرے ساتھ اگر کوئی ایک دن پورا گزارے نا تو وہ سجدے سے ہی نہ اٹھے. جن کے اگر اللہ تعالیٰ نے 1 بیٹی 2 بیٹیاں یا 4 بیٹیاں دی ہیں, تو میرے پاس ایسے کپل بھی آتے ہیں جن کے پاس ایک بچہ بھی نہیں ہے, بچی نہیں ہے, تو وہ اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں اور مجھے بھی یہی ریکویسٹ کرتے ہیں, جبکہ میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے. میں کوشش کر سکتی ہوں آپ کی ہیلپ کرنے کی, باقی صلہ اللہ دینے والا ہے. تو مطلب وہ یہ کہ شکر الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں بیٹیاں بھی دی ہیں, سب سے بڑی بات یہ. لیکن اس سے بڑی بات یہ آتی ہے کہ جب ہم مطلب
بات کرتے ہیں میل بیبی کی تو وہ آپ کی خواہش بھی ہوتی ہے، بہنوں کا بھائی بھی بہت ضروری ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کی ایک وہ بھی ہے، اور ڈیفینیٹلی ایک فیملی کمپلیٹ ہوتی ہے بیٹے کے ساتھ، اور بیٹا بھی بہت ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے اگر ڈسکس کریں تو ہم میڈیسن اس پرپز کے لیے دیتے ہیں جو آپ کے وائٹ سیلز کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ان ایکٹیویشنز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو میل بیبی کے چانسز ہوتے ہیں وہ تھوڑا 90% بڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، صحیح 90% بڑھ جاتے ہیں، ہاں 90% بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ میں جب ہارمونل پروفائل ہسبینڈ اینڈ وائف کی کرواتی ہوں تو بیفور پریگننسی کرواتی ہوں، بیفور پریگننسی کروانے کے بعد ہمارے پاس کوئی چانس نہیں رہ جاتا کہ ہمارا فیمیل بیبی ہو، ٹھیک ہے، پھر ہم سلیکٹیو ڈیز جب اپنے کپلز کو دیتے ہیں وہ اویل کرتے ہیں تو انشاءاللہ کنسیو ٹو میل بیبی، اور اس میں کوئی غیر اسلامی بات نہیں ہے۔ بالکل صحیح، اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں، کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، زندگی میں کون جوائن کر رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی ویلکم ٹو زندگی، بھائی کون بات کر رہے ہو، کہاں سے؟ جی میں محمد معاویہ سوات سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا، اور کیا سوال ہوگا آپ کا؟ جی میں ڈاکٹر صاحبہ سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ جی جی وہ سن رہی ہیں۔ جی میں تقریباً میری شادی ہوئی ہے 11 سال ہو گئے ہیں، تو ابھی جو ہے ہمارے بچے نہیں ہیں نا۔ اوکے، بچے نہیں ہیں، بولیے۔ ہاں علاج ہم نے بہت کرائے ہیں ادھر سوات میں، پھر آخر میں ہم نے علاج شروع کرایا تو وہ ڈاکٹر صاحب نے تھائروسین کی گولی لکھی تھی، اور علاج بھی ساتھ، اور علاج بھی ساتھ شروع تھا، تو پھر ہمارا جو ہے نا اللہ پاک نے امید پیدا کی تو پھر 2 مہینے بعد وہ ضائع ہو گئی۔ اچھا، پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 3 مہینے بعد پھر آنا، تو وہ ڈاکٹر صاحب بیچ میں فوت ہو گئے، اوہو، تو ابھی ہمارا علاج رک گیا، اور ہم مالی حالات سے بھی بہت کمزور ہیں، تو ابھی ہم نے پروگرام دیکھا تو ہم نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کر لیں، کوئی صلاح ہمیں دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت زندگی دے سب سے پہلے، اور دوسری بات یہ کہ آپ کی دلی خواہش پوری کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد کرے۔ لیکن فرسٹ آف آل آپ میرا یہ واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیں، اور آپ پوری ڈیٹیل اور اپنے ٹیسٹ رپورٹس میرے ساتھ شیئر کریں، اور اس کے وائس نوٹ جو کریں گے اس کے اکارڈنگ میں صبح 10 بجے آپ سے بات کر لوں گی، اور ابھی بھی آپ اگر کال کرنا چاہیں تو میری اسسٹنٹ وغیرہ آپ کو پراپر گائیڈ کر دیں گی جو بھی آپ بات کرنا چاہیں۔ ٹھیک ہے جناب، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زندگی، یہاں ہم لے لیں چھوٹا سا بریک، میری چائے ہوگی ٹھنڈی، جلدی سے میں گرم کرواتی ہوں ہماری۔ جناب ویلکم بیک ٹو زندگی۔ ابھی میں اور ڈاکٹر افشاں یہ بات کر رہے تھے کہ اگر اچھی آپ کی ایک مینٹل کوآرڈینیشن ہو جائے تو کبھی کبھی آپ کو پتہ نہیں ہوتا آپ نے کیا بات بولنی ہے، لیکن آپ کی ٹیلی پیتھی چل رہی ہوتی ہے نا، ہاں، اور ہم نے کیا ٹھیک ہو جائے تو ٹھیک ہو تو جائے کبھی اگر صحیح نشانے پہ لگے تو کیا بات ہے اس میں۔ اچھا میں یہ سوچ رہی ڈاکٹر افشاں، شاید میری دیکھنے والی خواتین ڈس ایگری کریں کہ خواتین بڑی ڈرامے باز ہوتی ہیں، نہیں یار، ہاں یار، کیا ہو گیا؟ وہ اس لیے کہ چاہے زندگی میں کچھ بھی چل رہا ہو ہم لوگ اپنے درد کو چھپانا جانتی ہیں، ہے نا، دل دھڑکا ہوگا ہر نے کیا بات بول دی ہے۔ میں نے ایسی بہت سی خواتین کو دیکھا ہے اپنی فیملی میں، امی ہیں، خالائیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، جو بھی ہیں، یا جو دادی نانی کے زمانے میں تو اتنے ایکسپریسو خواتین ہوتی ہی نہیں تھی نا۔ اچھا میں آپ کو مزے کی بات تو مطلب میرے جو بڑے بھائی ہیں ماشاءاللہ اللہ انہیں زندگی صحت دے، اور بھابھی میری ماشاءاللہ، تو ہماری والدہ صاحبہ ابھی 3-4 سال ہوئے ہیں ڈیتھ ہوئی ہیں، لیکن ہم بہت چھوٹے تھے جب میرے بڑے بھائی کی شادی ہوگی، ہارڈلی 2 ایئر یا 3 ایئر، تو مطلب وہ بھابھی نے ہمیں پالا ہے نا، تو وہ میری بھابھی ایسی ہے نا کہ ان کو جتنی بھی تکلیف ہو نا تو انہوں نے نہیں بتانا، وہی بات نا کہ مجھے کہیں درد ہے، وہ ہر وقت ہنستی رہیں گی اور کام کرتی رہیں گی۔ ماشاءاللہ اللہ نے اتنا عطا کیا ہے، شکر ہے اللہ کی ذات کا، لیکن انہوں نے نوکر پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا، بلکہ ہم نے ان کو منتیں کرنی رہنی، بھابھی آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے، بھائی نے کہنا کہ نہیں یہ نوکرانی سے کروا لو، انہوں نے جب تک اپنے ہسبینڈ کے کپڑے خود نہیں استری کرنے، خود نہیں وہ کھانا تیار کرنا، مطلب شی از ویری کانشیس فار فیملی نا، کہ اپنی فیملی کو لے کے وہ اتنی اچھی، اور وہ ان کا نام رحیلہ بھابھی۔ رحیلہ بھابھی، السلام علیکم، کیا حال چال ہے جناب؟ یہ چائے کا اگلا گھوٹ آپ کے لیے ہوگا، اور ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، دیکھتے کون ہمیں جوائن کر رہا ہے۔ السلام علیکم، ہیلو، السلام علیکم، ہیلو،
आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है. हम राहीला भाभी की बात करें, ऐसी बहुत सी राहीलाएं हैं. अच्छा, उस वक्त मेरे ख्याल से जो फैमिली के जो मर्द हजरात हैं, वालिद से थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, हस्बैंड हैं, ये भाई हैं, उनको आगे बढ़ के पूछना चाहिए ऐसे मौके पे. नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे जो भाई हैं वो भी उनके लिए बड़े केयरिंग हैं, लेकिन भाभी इनफ हैं यार. शी इज वेरी लविंग एंड केयरिंग ना, मतलब उनको यही होता है कि फलां बच्चे का ये काम हो जाए. यानी हम नंदे हैं ना, तो हम नंदे नहीं हैं, हम बच्चे हैं. अच्छा, उनके. अच्छा, तो वो इसका ये काम कर दो, उसका वो काम कर दो, उसका वो काम, मतलब वो चीज. और तकलीफ के बावजूद, यानी बात करने का मकसद ये है, आपने वो बात की कि औरतें बड़ी ड्रामाबाज होती हैं, तो वो जितनी भी उनको तकलीफ हो ना, तो वो नहीं, आप कहेंगी हाँ नहीं मैं कर लूंगी, और वो कर भी लेती हैं, और हमेशा दुआ लेती हैं. अभी तो हमारी फैमिलीज बड़ी छोटी छोटी हो गई हैं. पहले 5-6 बच्चे एक फैमिली में नॉर्मली होते थे, लेकिन माएँ किस तरह संभालती थी, कैसे होती, हमें पता नहीं चलता. और ससुरालों के साथ रहती थी, जॉइंट फैमिलीज होती थी, जॉइंट फैमिली सिस्टम थे. तो वो ये चीज है कि मतलब वो मैंने उनको एक सबक सीखा है. रोल मॉडल आपके लिए राहीला भाभी हैं. हाँ, एक और जितनी भी तकलीफ हो भी वो काम. हाँ, तो मैंने सही कहा था, ड्रामेबाज होती हैं हम बहुत बड़ी. एक और प्रोग्राम में जी कॉलर मौजूद है, देखते कौन ज्वाइन कर रहा है. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. अस्सलाम वालेकुम जी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. बड़ी प्यारी सी आवाज है, कौन बात कर रही हैं? मैं शैला बात कर रही हूँ सवाबी से. शैला, कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी खैरियत है भी और नहीं भी. अरे बताइए क्या मसला है? मुझे डॉक्टर साहिबा से एक मशवरा करना था कि आजकल जो मीनोपॉज का सिलसिला चला हुआ है यंग एज में भी, और पहले तो 60 तक नॉर्मली चलते रहते थे खवातीन के पीरियड. आजकल ऐसा है कि 35, 28, 25 में भी ये मसाइल चल रहे हैं. मेरी एज भी, एक तो लेट शादी की है, शादी को 7 साल हुए हैं. दूसरा अभी मेरी एज 48 है, लेकिन पुराने ज़माने में जैसे शनाख्ती कार्ड में और स्कूल में आगे पीछे एज कर देते थे, उस हवाले से एज में है कोई डिफरेंस. लेकिन चलें अगर शनाख्ती कार्ड को भी देखें, मेरे बच्चे नहीं हैं और मेरे हस्बैंड अभी दूसरी शादी करना चाह रहे हैं. तो मुझे ये है मसला कि डॉक्टर्स ने कहा है कि आपको मीनोपॉज शुरू हो गया. मुझे शादी के दूसरे ही साल से बस मेंसेस बंद हो गए, तो आर्टिफिशियल हार्मोन्स पे डॉक्टर्स ने रखा. और जब अभी मतलब हर जगह सिविल, मिलिट्री, हर हॉस्पिटल से हमने कांटेक्ट किया टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए भी, लेकिन कुछ नहीं हुआ. अब थक हार के, जाहिर है फिर गांव से हैं हमारा ताल्लुक, शहर में रहते हुए भी मेरे हस्बैंड को फैमिली वाले फोर्स करते हैं आप दूसरी शादी करें, फ्रेंड्स भी. तो फैमिली वाले मैं उन्हें कहती हूँ कि बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं कोई. और क्या ऐसा है कोई सीन कि मतलब 48 की एज में भी अगर हम दोबारा हार्मोन्स पे आ जाएं, कोई ऐसा अटेम्प्ट कर ले दोबारा और कंसीव करने का, यानी बस बिल्कुल बात ही खत्म है? या होम्योपैथिक में ऐसा है कोई? एलोपैथी ट्रीटमेंट तो हमने बहुत करवा लिया. अब आप जवाब सुनिए डॉक्टर अफशा से तफसील से. मशवरा चाहिए. अच्छा, ऐसा है ना, 48 आपकी एज है और मेनोपॉज की तरफ आप मूव कर गई हैं ना, तो उसमें एक चीज़ देखने का अमर है ना कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो बढ़ जाता है जब आप को मेनोपॉज शुरू होता है. तो ठीक है, अब टेस्टोस्टेरोन लेवल का एक तो आप टेस्ट करवाएं, हार्मोनल प्रोफाइल आप सारी करवा लें, व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें, आपको मैं उसके अकॉर्डिंग टेस्ट करवा लेती हूँ, या आपने ऑलरेडी जो टेस्ट करवाए हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में आप गई हैं, तो आप वो टेस्ट मेरे साथ शेयर कर लें. ठीक हो गया. उसके बाद जो टेस्टोस्टेरोन का फ्रेश टेस्ट मैं करवाना चाह रही हूँ, उसमें स्टेप्स होते हैं कि आप कौन से स्टेप पे हो. ठीक है, अगर तो आपके हार्मोन्स इस काबिल हैं कि उनको मिच्योर किया जा सकता है, हो सकता है 90% ये क्योरेबल है. मेनोपॉज को थोड़ा सा टेम्परेरी आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन डिपेंड योर कंडीशन कि आपके हार्मोन्स कैसे वर्क कर रहे हैं. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन क्या दी जाए ये वो. ठीक है, लेकिन ये इसमें ये नहीं आप कह सकते कि बिल्कुल इनफ एक चीज़ ख़त्म ही आपकी बॉडी में से हो गई है. आप उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल जब चेक करते हो उसमें आपको क्लियर हम बता देंगे कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते. ठीक है, तो पहला स्टेप है टेस्ट करवाने का. टेस्ट करवाने का ये आप टेस्ट करवा के मुझे फॉरवर्ड करें, व्हाट्सएप पे आप मेरे से रब्ता करें. अभी भी आप कॉल करके मेरी सेक्रेटरी से
0333513948 پہ بات کر سکتی ہیں، اور ٹیسٹ کے نام وغیرہ وہ آپ کو میسج کر دے گی. نہیں تو صبح 10 بجے آپ میرے سے ڈائریکٹ بات کر سکتی ہیں واٹس ایپ پہ اور اس نمبر پہ. ٹھیک ہو گیا؟ آپ میرے سے بات کریں. اور امید 48 آپ کی ایج ہے، میں آپ کو ایسے کئی پیشنٹ سے ملوا سکتی ہوں جن کی 52 ایج ہے، 51 ایج ہے، 50 ہے، اور مینا پاس ان کو تھوڑا سا آگے لے کر ہم گئے ہیں اور میڈیسن دی ہے اور پریگننسی کی طرف وہ موو کر گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے. لیکن یہ ہے کہ میں بہت ساری چیزیں آپ کو کرسٹل کلیئر پہلے ہی ٹیسٹ میں بتا دوں گی کہ اگر پاسبلٹی ہے تب بھی میں بتا دوں گی، اگر نہیں ہے تب بھی میں آپ کو بتا دوں گی. ٹھیک ہے جی، تو پریشان نہ ہو، نا امید نہ ہو، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ بناتا ہے. ون آف دی ریزن یہ ہے کہ جی آپ نے ہمیں کال کیا، کیا پتا ڈاکٹر افشا کے تھرو آپ کو خوشخبری ملے. بالکل. اور باقی آس پاس کے جو لوگ بولتے ہیں نا ان کو بولنے دیں، یہاں سے سن کے یہاں سے نکال دیں، ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ ایک چیز میں یہ بھی اکثر گائیڈ کرتی ہوں کہ کچھ خواتین میرے پاس آتی ہیں، ان کا یہی ہوتا ہے کہ بھی فیملی کا پریشر ہے اور ہسبینڈ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ. تو دیکھیں ایک چیز ہمارے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے جس مرد کے ساتھ نکاح لکھا ہے تو لکھا ہے، لیکن اسی طرح کسی دوسری عورت کا بھی نصیب اللہ نے لکھا ہے. اگر آپ کے ہسبینڈ ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے والد ہیں، فیملی میں جو بھی مرد ہیں، تو اگر اس کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے 2 نکاح یا 3 نکاح لکھے ہیں تو وہ ہونے ہی ہونے ہیں. آپ کے صاحب اولاد ہونے کی وجہ سے بھی ہونے ہیں اور نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہونے ہیں. تو یہ تھوڑا سا آپ ان ٹینشن کے اور ڈپریشن کے زون میں جب چلی جاتی ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ وہ، ڈیفینیٹلی عورت ایک انسیکیور فیل کرتی ہے ہسبینڈ کے حوالے سے. اور پاکستانی خواتین تو شیئر کرنا بہت، دنیا کی کوئی بھی عورت ہے چاہے وہ ملکہ ہے چاہے وہ نوکرانی ہے، وہ نہیں ہسبینڈ کو نہیں شیئر کر سکتی. اور یہ جینوئن بات ہے بیکوز ہم پیار کرتے ہیں نا، ہم لیفٹ رائٹ نہیں ہوتے، ہمارا ٹارگٹ ہی ہسبینڈ ہوتا ہے. بالکل ٹارگٹ ہی ہسبینڈ ہوتا ہے ہمارا، ٹارگٹ ہی بیچارہ ہسبینڈ ہوتا ہے. تو بیسیکلی یہ ایشو ہے. تو لیکن گھبرائیں نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت بہتر کرے گا، اس کے جو فیصلے ہوں گے آپ کے لیے بہت مناسب ہوں گے. اور ایک کالر اور ہمارے ساتھ موجود ہے زندگی میں، جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جناب کون بات کر رہی ہیں؟ ویلکم ٹو زندگی. میں خبر چاہ رہی ہوں لاہور سے. میں نے ڈاکٹر سے یہ پوچھنا ہے ابھی جو کانٹیکٹ نمبر آ رہا ہے سامنے، یہ ان کا واٹس ایپ نمبر ہے؟ یہ واٹس ایپ نمبر ہے جی. واٹس ایپ پہ بھی ہے اور ویسے بھی پرسنل یہ نمبر ہے، واٹس ایپ پہ بھی ہے. یہ ان کا آفیشیل نمبر ہے ڈاکٹر افشا کا، جس پہ آپ بات کر سکتے ہیں. ابھی ان کی سیکٹری ہوں گی، صبح 10 بجے کال کریں گے تو ڈاکٹر افشا خود آپ کو ریپلائی کریں گے. ٹھیک ہے؟ اوکے ٹھیک ہے. اور ان کا واٹس ایپ نمبر مجھے چاہیے. میں نے سیم نمبر واٹس ایپ بھی ہے، سیم نمبر واٹس ایپ ہے. اوکے جی اوکے. اللہ حافظ جی. مختصر سی بات، فوراً بات ختم ہوگی. ہاں جو آئی تھنک کوئی اور تھی. 0333513948 0333513942. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ زندگی ہمارے لیے مشکل بنا دی جاتی ہے. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم چھوٹی سی باتوں کو سوچ کے جیسے کہ میں ہوں رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں، حالانکہ ایشو اتنا بڑا نہیں ہوتا. بالکل ڈیفینیٹلی. اور کچھ چیزیں ون ٹچ پہ ہی کلک کرنے سے ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں سم ٹائم، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہمیں اویئرنیس نہیں ہوتی، ہمارے ساتھ سپورٹ نہیں ہوتی کسی کی، کوئی گائیڈ لائن نہیں ہوتی، تو وہ چیزیں ڈس بیلنس رہتی. بڑی بڑی کہانیاں آتی ہوں گی آپ کے پاس، پیشنٹ آتے ہیں، سٹوریز. بالکل. کبھی ایسا ہوا کہ جی اولاد دوسری شادی ہسبینڈ نے کر لی، پھر پہلی بیوی کی اولاد بھی ہو گئی؟ ہاں ایسے تو کئی ہو جاتے ہیں. بلکہ ہمارے پاس ایک حیدر خان کوئی پیشنٹ تھے، وہ آئے تھے نوشہرہ سے. اچھا. تو اب نوشہرہ میں اتنے لوگ ہوں گے، اب نام تو لے لیا، کور نہ کریں اس کو آپ. کوئی بات نہیں، تو بہت حیدر ہے بھائی. انہوں نے سمجھ لو کہ 17 سال بعد انہوں نے دوسری شادی کی، اور ڈیفینیٹلی کرنی بھی چاہیے تھی، اتنا ایک ذاتی معاملہ ان کا. لیکن اللہ کے کام دیکھیں کہ جب انہوں نے دوسری شادی کی، دوسری شادی کو 6 مہینے کے سال ہوا تھا، اور پہلی بیوی پریگننٹ تھی، اور اب وہ دوسری کا علاج کروا رہے تھے. اللہ کے کام ہے، یہ بھی آپ کا کام چل رہا ہے. تو بڑا مطلب عجیب سا وہ ایک ہے مجھے کہ بھئی میں نے ان کو یہ کہا کہ میں نے کہا 6 مہینے آپ ویٹ کر، کہتا ہمارا مجھے کیا پتا تھا میرے بچے ہونے والے. مطلب
اتنا وہ مجھے بس نصیب کی باتیں ہوتی ہیں جی, وہی بات کیونکہ نصیب میں دوسرا نکالے کا تھا. ایک اور کالر ہنستے مسکراتے ہمیں جوائن کریں, دیکھیں جی کون ہمیں جوائن کرتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب, کون سی بہن ہماری, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں عظما بات کر رہی ہوں کامرا سے, کامرا اٹک سے. اٹک سے, کامرا اٹک سے. عظما کامرا سے, کیا حال ہے عظما آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے, ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں. بالکل ٹھیک ٹھاک. اور سوال کیا ہوگا آپ کا ڈاکٹر افشاں سے؟ میں نے ڈاکٹر افشاں سے یہ بات شیئر کرنی ہے کہ میری شادی کو 6 سال ہو گئے اور میری جو پہلی بیٹی ہے وہ 4 سال کے بعد ہوئی ہے نا. اوکے. اور علاج سے بھی ہے, مطلب کہ خود سے نہیں ہوئی. تو ابھی بھی وہ 2.25 سال سے ہو گئی ہے, تو پھر مطلب کچھ نہیں ہے. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کیا پھر ہو سکتا ہے اس کے بارے میں. سوال سمجھ آیا آپ کو؟ 6 سال ہو گئے شادی کو. 6 سال شادی کو ہو گئے عظما آپ کی, اور آپ کا کوشچن کیا تھا؟ میری 4 سال کے بعد, پہلی بیٹی میری 4 سال کے بعد ہوئی ہے, شادی کے 4 سال کے بعد. شادی کے 4 سال پہلی بعد آپ بیٹی کی ہوئی ہے, پہلی بیٹی پریگننسی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک اور ہے. مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ اور دوبارہ نہیں ہو رہی پریگننسی؟ جی جی, 2.25 سال سے میری بیٹی ہوگی اور پھر دوبارہ سے میری پریگننسی نہیں ہوئی. اچھا, تو آپ ہارمونل پروفائل شیئر کریں نا میرے ساتھ. ڈیفینیٹلی آپ نے پہلے بھی کوئی 4 سال پہلے بھی کوئی ٹریٹمنٹ وغیرہ لیا ہوگا, یا کچھ چیک اپ تو کروایا ہوگا مختلف ڈاکٹرز کو. تو وہ رپورٹس واٹس ایپ پہ میرے ساتھ شیئر کریں, تو میں پھر آپ سے تسلی سے بات کر کے نا آپ کو میں ایڈوائز کرتی ہوں کہ آپ کیا کرو. اور 2.25 سال بڑا اچھا گیپ ہے دوسرے بچے کے درمیان میں نا. ہاں بالکل, ابھی آپ اگر پلان کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. ہاں, کیونکہ لیکٹیٹنگ مدرز نارملی 2 سال تک فیڈ کراتی ہیں زورانی کی پریگننسی, ویسے بھی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے نا. ہوتا ہے ایسے کہ جو بریسٹ فیڈنگ کراتی ہیں مائیں بچوں کو, تو ان کی پریگننسی نہیں ہوتی. یہ نیچرل 3 سال کا گیپ ہو جاتا ہے, یہ نیچرلی ہے. جب آپ 2 سال بعد فیڈ چھڑواتے ہیں تو پھر آپ کے ایگ اوویلیشن بننا شروع ہوتے ہیں, اور 6 سے 8 مہینے بعد بنتے ہیں, اور آپ کنسیپشن کی طرف جاتے ہیں. اچھا, لیکن اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. صحیح. تو ڈاکٹر افشاں سے بات کرنے کے لیے کال کیجیے 05133 سوری 2 نمبر مس کر دیے, 05141023357. عقل چاہیے ہوتی ہے نقل کرنے کے لیے بھی. میرے خیال سے ایک بریک لیتے ہیں یہاں. ویلکم بیک ٹو زندگی. ابھی ڈاکٹر افشاں میں یہ بات کر رہے تھے کہ ٹیسٹ کرانے بہت ضروری ہیں, اور ایک شکایت ان کو ہے آپ سب کے ساتھ کہ آپ لوگ ٹیسٹ کرانے سے گھبراتے ہیں. جلدی سے کر لیں, اس پہلے کالر آ جائیں. اکثر پیشنٹس جو ہے نا کہتے ہیں کہ ہمیں نا پرانے پریویس ٹیسٹ جو بھی پرانے ہوئے ہیں انہی پہ کوئی دوائی دے دے. دیکھیں باڈی سسٹم ہر 6 مہینے بعد چینج ہوتا رہتا ہے. ہمارے ہارمونز, ہمارا شوگر لیول لو جاتا ہے, ہائی جاتا ہے, بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے, لو ہوتا ہے, لپڈ پروفائل ہمارا بڑھ جاتا ہے, نہیں بڑھتا ہے. تو سم ٹائم ہمیں ٹیسٹ کروانے سے ہم ان دوائیوں کو جو 3 یا 4 بھی بلڈ پریشر کی ہائی کی میڈیسن کھا رہے ہوتے ہیں, شوگر کی کھا رہے ہوتے ہیں, یا کوئی بھی آپ کو ویکنس ہوتی ہے تو آپ لے رہے ہوتے ہیں, وہ کور ہو جاتی ہے. لیکن آپ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, ٹیسٹ نہیں کرواتے, تو وہ چیز آپ جہاں پہ ایک گولی کھا رہے ہوتے ہیں وہی کھاتے چلے جاتے ہیں. تو سم ٹائم آپ کی پوٹینسی کم ہونے کی کنڈیشن ہوتی ہے. تو آپ ٹیسٹ کروانے سے دوائیوں سے بچ بھی سکتے ہیں, یہ نہیں کہ دوائیاں ہی کھانی ہیں. تو یہ میں اپنے پیشنٹس کو کہتی ہوں ویور جو بھی کہ بالکل کہ ٹیسٹ لازمی کرائیں. اور ایک اور کالر نے زندگی کو جوائن کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام میڈم, صلاح الدین بات کر رہا ہوں میاں والی سے. میاں والی سے بھائی کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ جی میڈم, آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے بہت اچھا پروگرام کیا ہے. اور یہ ہمارے اکثر آبادی میں دیہاتوں میں یہ مسئلے بہت زیادہ ہوتے ہیں, لیکن وہ فریلی ڈسکس نہیں ہو سکتے. ایسے ہاسپٹل نہیں ہے اویلیبل اپروچ میں نزدیک میں. بالکل, اور شکریہ کہ آپ نے بات کرنے کا سوچا اس حوالے سے. ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا کہ ان کے کلینک کا علاج کے طریقہ کار کیا ہے. یہ دوسرے کچھ چھیٹا میں مریض جاتے ہیں تو وہ دوسرے ہاسپٹل کے ٹیسٹ نہیں مانتے اور اپنے ہاسپٹل سے مہنگے مہنگے ٹیسٹ کرواتے ہیں. اور اس کے ساتھ کون کون سے اسپیشلٹی میڈیکل کی اویلیبل ہیں ڈاکٹر صاحبہ کے کلینک میں؟ اچھا ایسا ہے, میں کڈنیز کا بالکل جو بھی ٹریٹمنٹ دیتی ہوں فیس پہ للا دیتی ہوں. باقی ٹیسٹ جو پروفائل آپ کے کرواتے ہیں وہ میری اپنی ذاتی لیبز کہیں پہ بھی نہیں ہے, اور نہ میں کسی کی طرف کسی بھی پیشنٹ کو, چاہے وہ بے اولادی کا شکار ہے یا کڈنی کے پرابلمز کے ساتھ آتا ہے یا کسی بھی پرابلم کے ساتھ آتا ہے, میں کہ اپنی میری ذاتی کہیں لائب نہیں ہے, نہ میں اس چیز میں اسپیشلائزیشن ہے کہ میں اس چیز میں مطلب انٹرفیئر کروں.
اور خوف خدا بہت زیادہ ہے کہ میرا اس چیز میں انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ میں کہیں پہ ریفر کر کے اور کمیشن اور یہ وہ جو ایک لوگوں کا ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ جہاں مرضی سے ٹیسٹ کروائیں، اور جو پرانے ٹیسٹ ہیں اگر 6 مہینے کے اندر اندر ہیں وہ آپ کی فیور میں جاتے ہیں تو میں انہی پہ ہی میڈیسن دے دیتی ہوں. اور میڈیسن چاہے 1 لاکھ روپے کی آئے چاہے 1 پینی کی آئے، وہ میری طرف سے آپ کو فری ملے گی. اس میں چاہے آپ گورنر لگے ہوئے ہیں کہیں پہ آپ غریب ہیں، کہیں پہ امیر ہیں، کوئی بھی بندہ ہے اس کے چارجز نہیں ہیں. وہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. اور پچھلے 21 سال سے میں اس چیز کے لیے بہت فیمس ہوں کہ میں فی سبیل اللہ علاج کرتی ہوں. ٹھیک ہے، اور یہ پرومس آپ لوگوں کے ساتھ کسی کے ساتھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. بالکل جناب. تو جناب ہم بات کریں تھے بے اولادی کے حوالے سے، اور بڑی اچھی بات ہمارے بھائی نے کال کیا کہ میاں والی سے بتایا کہ دیہاتوں میں یہ ایشو بہت زیادہ ہے. یہاں تو پھر بات ہوتی ہے، دیہی علاقوں میں تو ہم بات ہی نہیں کرتے ہیں. بالکل. میں اکثر ہی پیشنٹس کو یہ ایڈوائز کرتی ہوں، اور آپ کے پروگرام کے ریفرنس سے بھی یہ بتانا چاہتی ہوں کہ دیہاتوں میں یہ پرابلم زیادہ ہے، اور دیہاتوں میں یہ دائیاں مائیاں بہت بیٹھی ہوئی ہیں جو بچیوں کے یوٹرس میں سم ٹائم کوئی روئی کا اور پھالا بنا کے اور کچھ یہ وہ میڈیسن لگا کے، اور آئی ڈونٹ نو وہ کیا ہوتا ہے سلسلہ، وہ اتنا انفیکشن پھیلاتی ہیں اتنا زیادہ. میں کسی کے اب وہی بات ہے، برائی میں نہیں آنا چاہتی، لیکن آپ خود اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. آپ پڑھی لکھی خاتون اگر نہیں بھی ہیں تو سینسیبل تو ہے نا کہ آپ اس طرح وداؤٹ چیک اپ کروائے، وداؤٹ ٹیسٹ کروائے کوئی بھی چیز دوائی اپنے اندر رکھوا رہی ہیں. یہ وہ ڈیلیوری کے وقت یا بیفور ڈیلیوری کے ڈیلیوریز نہیں ہو رہی، تو یہ چیزیں آپ کے لیے نہیں اچھی ہیں، وہ انفیکشن کرتی ہیں. بالکل جناب، جان بہت پیاری چیز ہے. ایک اور کالر ہمیں جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام میڈم، کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک بھائی، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں، محمد رسول تارن. زبردست. کیسا موسم ہے کوئٹہ کا؟ میڈم بارشیں ہو رہی ہے میڈم 4-5 دن سے. یہاں بھی یہ حال ہے. اللہ خوشی والی بارش لے کر آئے، سلامتی والی بارش لے کر آئے. کیا سوال ہوگا آپ کا؟ میڈم سے میں نے یہ پوچھنا تھا، میری بہن ہے، اس کو شادی کو 25 سال ہو گیا ہے، اور اس کا شوہر کا سپرم کا جو موٹیلٹی ہے وہ 25% ہے، اس کے بچے نہیں ہو رہے. شادی کو 25 سال ہو گئے ہیں اور بچے نہیں ہیں، تو آپ کے کوئی ٹیسٹ ان کی بہن کے جی آپ کے جو بھی ٹیسٹ ہیں ٹھیک نہیں ہو رہا. کیا اچھا آپ کی بہن نے کوئی ٹیسٹ کروائے ہوئے ہیں؟ ان سے پوچھ ٹیسٹ کروائے، اس کا ایک ٹیوب بند ہے، ایک ٹیوب کھلا ہوا ہے. ایک ٹیوب بند. اچھا، ایک ٹیوب میں بھی بچے ہو سکتے ہیں؟ جس طرح ایک کڈنی پہ انسان سروائیو کر سکتا ہے نا، ایک پھیپھڑے پہ کر سکتا ہے، ایک آنکھ سے دیکھ سکتا ہے. میڈم وہ شوہر کا موٹیلٹی ریٹ کم ہے، شوہر کے ساتھ پرابلم پر موٹیلٹی اس کا ریٹ کم ہے. اچھا، آپ دونوں میاں بیوی کو یا تو لے آئیں یا میرے سے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں. ٹھیک ہے نا، آپ مجھے واٹس ایپ کریں ان کی رپورٹس، ان سے بات کروائیں صبح 10 بجے. میں ڈیٹیل سے بات کر لیتی ہوں، اس کے اکارڈنگ پھر میں بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے. پھر میں نے اگر آپ کو بلانا ہوا تو آپ آ بھی جائیے گا. ٹھیک ہے جی. 0335139482 0333513948 پہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں. ابھی آپ واٹس ایپ کریں گے تو ان کی جو سیکٹری ہیں، جو پی اے ہیں، وہ آپ کو رپلائی کریں گی. صبح 10 بجے آپ بات کریں گے تو پھر آپ جو ہے نا ڈاکٹر سے ڈائریکٹلی بات کر سکتے ہیں. ایک اور کالر ہمیں جوائن کرے جو کہ شاید آخری کالر ہے ہمارے اس پروگرام کے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام میم، کیسی ہیں؟ خیریت سے؟ سوری میم کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. پتہ ہے کہ ہم اصل میں حال پوچھتے، کسی نے ہمارا حال پوچھا، مجھے یقین ہی نہیں آیا کسی نے حال پوچھا ہمارا. کون بھائی بات کر رہے ہیں؟ جی میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. عطا، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ کیا سوال کریں گے؟ جی میم میں بالکل ٹھیک ہوں ماشاءاللہ. میں نے ڈاکٹر صاحب کا پروگرام دیکھا، بہت اچھا لگا کہ میں مجبور ہو گیا ان کو کال کرنے کے لیے کہ مطلب یہ ماشاءاللہ اتنی قائم ہے اور اتنے اچھے کام کری. اللہ پاک ان کو ہمت صحت دے ایسے نیکی کے کام کرنے کے، کیونکہ آج کل کے دور میں ایسے لوگ بالکل بھی نہیں جو مطلب انسانیت کا اتنا ریگارڈ کریں، اتنا خیال رکھیں. بالکل جی، ونڈرفل. بہت شکریہ کہ آپ نے اپریشیٹ کیا. ان کو حوصلہ بڑھانے کی بہت ضرورت ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ. آپ کے لیے بھی الحمدللہ بہت ساری نیک تمنائیں، نیک دعائیں، اور ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمت دے اس کے کام کرنے کے لیے. میں نے صرف جسٹ اس لیے کال کی تھی کہ آپ لوگوں کو میں مطلب ایک موٹیویٹ کر سکوں.
کمنٹ کر دوں کہ آپ لوگوں مطلب بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ونڈرفل, بہت شکریہ. آپ کال کرتے رہنا پلیز. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. اور مجھے کائنڈلی ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھ کے بتا دیں کہ کلینک کہاں پہ اور ان کی ٹائمنگ سے وزٹ کیسے کر سکتے ہیں. میرا یہ نمبر نوٹ کر لیں اور اس پہ وائس نوٹ چھوڑ دیں, آپ کو سارا ایڈریس اور وغیرہ. اور افشا میڈیکل سینٹر سیٹلائٹ اون آپ گوگل بھی کر لیں. اور یہ ہے میرے ٹائمنگ صبح 10 سے لے کر شام 5 بجے تک ہیں, اور سنڈے کو میری چھٹی ہوتی ہے. ایک چھٹی تو بنتی ہے نا. تھینک یو سو مچ فار کالنگ, بہت شکریہ, جزاک اللہ. ڈاکٹر افشا جو ہیں وہ افشا میڈیکل سینٹر کے نام سے کلینک چلا رہی ہیں کمرشل مارکیٹ میں. اور جناب آپ کو نمبر ان کا مل رہا ہے. جو ہمارے ویورز ہیں زندگی کے وسیلے سے کے ریفرنس سے ڈاکٹر افشا کو کال کریں گے, اگر زندگی کا ذکر کر دیں گے تو آپ کو تھوڑی سی زیادہ امپورٹنس ملے گی, ہے نا. نہیں, میں ہر پیشنٹ کو اتنی ہی رسپیکٹ دیتی ہوں, چاہے وہ جس مرضی ریفر سے آئے. اچھا, آپ کو سفارشیں بھی آتی ہیں؟ ہاں, سم ٹائم یہ ہوتا ہے نا کہ ٹائم نہیں ملتا جلدی, تو لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جلدی ٹائم مل جائے, تو وہ پھر کسی نہ کسی ریفرنس کو یوز کرنے کی. نارملی کتنی دن میں کتنی دیر کی اپوائنٹمنٹ مل جاتی ہے؟ 8 سے 9 دن تو لگ جاتے ہیں, کیونکہ میرا ویٹنگ پہ ہوتے ہیں, کیونکہ میرا شیڈول بنا ہوا ہوتا ہے اور سب لوگ دور سے آتے ہیں, تو وہ یہ چیز ہے. باقی یہ ہے کہ کوشش, اب جو اچانک سیل کوڈ سے ایک دم سے کوئی آ گیا, یہ مطلب اس کو نے ٹائم نہیں لیا, پھر وہ بھی بیچ میں مینیج کرنے پڑتے ہیں. لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں 4 سے 5 پیشنٹ سے زیادہ نہیں دیکھتی, کیونکہ میں پیشنٹ زیادہ گٹھا کرنا ایشو نہیں ہے, ان کو ٹھیک کرنا ایشو ہے. تو ایک اور کالر کو لے لیں پروگرام میں, آخری وقت کا مقابلہ سے آپ دیکھتے کون زندگی میں جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم جی. جی میں لیکچرار ہوں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں, انور خان بات کر رہا ہوں میں. انور صاحب, اچھا جی ڈسٹرکٹ اٹک سے. اٹک سے, کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ, آپ خود کیسی ہیں؟ بالکل جی زبردست. اور کوئی سوال ہوگا آپ کا؟ میرا سوال یہ کچھ بھی نہیں ہے, میں آپ لوگوں کی باتوں سے متاثر ہو کر اور آپ لوگ کا کال کر رہا ہوں آپ لوگوں کو. تھینک یو ویری مچ. میں نے جو یہ آپ لوگ کی باتیں سنی ہیں اور خاص طور پر ڈاکٹر صاحبہ کی, تو میں اس بات سے متاثر ہو کر میں نے کال کی کہ اتنے ریمڈل ڈاکٹرز جو ہیں وہ معاشرے کے اندر موجود ہیں, اور ایسے ڈاکٹرز کو تو حکومت کی طرف سے بڑے اعزازات ملنے چاہیے. ویسے تو بڑا جو اعزاز ہے وہ انسانیت ہے, لیکن تاکہ اس کو دیکھ کر دیکھیں دوسرے لوگ ان سے متاثر ہو کر وہ اچھے کام کرنے شروع کریں. بے شک انور صاحب, بہت شکریہ. ان کا سب سے بڑا اعزاز یہ کہ ان کے پیشنٹ ان کو بہت دعائیں دیتے ہیں, وہ کسی ایوارڈ سے کم نہیں ہیں. تھینک یو سو مچ کال کرنے کا. اور باقی یو گائز ہیو میڈ آور ڈے. نارملی ہم بیماریوں کی باتیں کرتے ہیں اور گھر پہنچتی تو میرے ذہن میں بیماری چل رہی ہوتی ہے, لیکن کتنا اچھا لگ رہا ہے کہ لوگ کال کریں اور آپ کو کتنا اپریشیٹ کر رہے ہیں. بالکل, یہ میں آپ کو کہتی ہوں نا کہ وہ دعاؤں کی جو ایک ٹوکری ہوتی ہے مٹھائی کی صورت میں ملتی ہے, تو یہ بہت بڑا کریڈٹ ہوتا ہے. وہی میں کہتی ہوں کہ آپ اگر ایک دن میرے ساتھ گزاریں تو آپ اتنا لکیلی آپ اپنے آپ کو فیل کریں کہ آپ مطلب بہت اچھا لگتا ہے لوگ. بالکل, لیکن ان کی شکایت اپنی جگہ جو ہے وہ قائم ہے کہ آپ لوگ ٹیسٹ کرانے سے گھبراتے ہیں. یہ میں اس لیے ریپیٹ کر رہی ہوں, میجورٹی لوگ کہتے ہیں ہمیں فون پہ ہی ٹھیک کر دیں, تو یہ تھوڑا فون پہ کیا ہاتھ آئے گا دوائی لے کے اور پھر علاج ہو جائے گا ان کا. میں فون پہ آپ کو دوائی بتا دوں, میں بھی وہ آپ کو سوٹ نہ کرے تو وہ پھر ایک دفعہ میرے سے مل لیں تو انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کو چائے پانی سرو کیا گیا تاکہ لوگ آئے. پکوڑے نہیں آئے, ہمارے پروڈیوسر صاحب پروگرام ختم کرا دیا, پکوڑے نہیں آئے. میں آپ کو گھر پہنچا دیجیے گا. بات بتاؤں, میرے جو بھی آؤٹ اسٹیشن سے پیشنٹ آتے ہیں ٹائم ہی ایسا ہو جاتا ہے, اور جتنے بھی پیشنٹ بیٹھے ہوتے ہیں وہ لنچ کر کے ہی جاتے ہیں 90%. میرے بھی نا گھٹنے میں درد ہے, میں کل لنچ کرنے آ رہی ہوں. انشاءاللہ آپ ضرور آ جائیں, گھٹنے درد کے بغیر ہی آ جائیں. بالکل جناب, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر افشا آپ کا بہت شکریہ. اسی طرح ہری بھری مسکراتی رہیں اور خوشیاں بانٹتی رہیں. جناب آپ کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں کال کیا, ہمیں بہت سی دعائیں دی. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمارے ملک کو قائم و دائم رکھے. ایک منزل ایک پہچان. پاکستان اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.